सुर्ख आंचल सीजन 3 यारियां तानिया ताहिर नावल किस्त नंबर 57। निम्रा को शदीद उल्टियां लग गई थीं। सुबह से ही तबीयत खराब थी, जबकि साथ उसे कई बार कह चुका था कि डॉक्टर पर ले चलता हूँ, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी उसके साथ हुआ क्या है। मैं अपनी माँ के साथ चली जाऊंगी, फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, निम्रा ने कहा, जबकि साथ ने उसकी सूरत देखी। तुम अगर मेरे साथ चलोगी तब भी कोई मसला नहीं होगा। आंटी को तंग करना ज़रूरी है? ऐसा करो, मॉम के साथ चली जाओ। वो बोला, नहीं। वो सख्ती से नफी कर गई। साथ ने एक नज़र उसे देखा और फिर खुद भी वहाँ से चला गया, जबकि निम्रा सर थाम गई। अभी ये भी तमाशा होना ज़रूरी था। वो माँ बनने वाली थी, उसे महसूस हो गया था। वो तो चाहती ही नहीं थी कि साथ के बच्चों की माँ बने, लेकिन अब हो गया था। उसने आलिया को कई कॉल्स की, मगर उसने कॉल्स मालूम नहीं क्यों नहीं उठाई। वो कमरे से बाहर गई और सामने ही उसे हैदर नज़र आ गया, जबकि घर में दाखिल होता आइस भी। वो मुनीब से कुछ डिस्कशन करता हुआ अंदर आ रहा था। तुम एक बार सेटअप देख लेना, अच्छा माहौल ना हुआ तो मैं काम नहीं करूँगा, वो बोला। सर, सारा सेटअप आपकी मर्जी का होगा, आप फिक्र ना करें, वो बोला तो आइस ने सर हिलाया। निम्रा की निगाह आइस से मिली। आइस ने बड़ी नागवार से निगाह मोड़ ली और बाप की जानिब देखा, जो उन दोनों को ही देख रहा था। घर में अभी चहल पहल नहीं हुई थी। आज रिसेप्शन था, एक बार फिर से रौनक लगने वाली थी। हाय डैड, आज मॉम से पहले आप क्यों जाग गए? वो आगे बढ़ा, जबकि हैदर 2 कदम हटा तो पीछे आहिल को देखकर आइस का मुंह ही बन गया। ये आपकी अय्याशी का नतीजा है। उसने पहली बार आहिल को उठा लिया और उसे गौर से देखने लगा। ये तो मुझ में मिलता है, वो कुछ सोचते हुए बोला। हैदर ने सर हिलाया, उसके लबों पर मुस्कुराहट देखकर निम्रा का खून खौल गया। उसका दुश्मन खुश और मुतमईन रहता, वो कैसे जिंदा रह सकती थी? वो उन तीनों को देखने लगी। हाँ ठीक है, अब ज़रा हजम हो रहा है, वो ज़रा नाक चिढ़ा कर बोला और हैदर ने जानबूझकर आइस के शाने पर हाथ रखा। उससे बात करता हुआ वो निम्रा के पास से उसे ले गया। हालांकि वो पुराने दिमाग का आदमी नहीं था, लेकिन निम्रा जिसे आइस को देख रही थी, उसे ख्वामखा बेटे की फिक्र से होने लगी। तभी वो उसे कमरे में ले गया। हाय मॉम। लाइबा को बिस्तर से उल्टा देख वो खुद उसके बिस्तर पर आहिल के साथ एकदम गिरा। आहिल उसके गालों पर अपने 2 दांत काटने की पूरी कोशिश में था, और आइस ने हैरानगी अंगेज तौर पर उसे दूर नहीं किया था। तबीयत सेहत तो ठीक है आपकी, सबसे ज़्यादा झूठ खाते हैं आप मेरे बेटे से, और आज उसे ही लिए घूम रहे हैं। नायबा को खुशगवार सी हैरत हुई। हाँ अच्छा है आपका बेटा, खूबसूरत, ज़रा मेरे मिजाज का, उसने कहा और आहिल के गाल खींचे, जबकि आहिल मुंह बसोड़ कर रोने लग गया। आहिस्ता भी, एक तो ये जो आप मेरे अलावा किसी की हिमायत लेती हैं, मुझे एक आंख नहीं बाती, वो तीखे तेवरों में बोला तो लाइबा हंस दी। हैदर सामने सोफे पर बैठा उन तीनों को देख रहा था। मालूम नहीं क्यों चेहरे पे बला की संजीदगी थी। इनको क्या हुआ है? आइस ने माँ की तरफ देखा। मालूम नहीं, हम देखते हैं, वो उठने लगी। आप इस गेंद को पकड़े, मैं देखता हूँ, वो आहिल को माँ को देता उठा और हैदर के पीछे बढ़ा। लाउंज खाली था, कहाँ चला गया था? वो उसे इधर उधर देखा और फिर अपने कमरे की जानिब देखा। वो कल वो कल रात पूरी रात थी घर पर नहीं था। खैर उसे कौन सा फ़र्क पड़ता था, एक फ़ोन करके भी ये मालूम नहीं क्या था कि आखिर कहाँ गया है वो। उसने गहरा सांस भरा और ऊपर चढ़ता कि अचानक कानों में किसी के हल्के हल्के चीखने की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। मेरी माँ फ़ोन नहीं उठा रही
اگر اسے کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ گرائی اور حیدر کی جانب دیکھا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بلیک میلنگ ود می۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے ٹوک کیا۔ بلیک میل تو میں کروں گی آپ کو، باپ جو ہیں میرے۔ شٹ اپ۔ آئس کو لگا اس کے قدموں تلے زمین کھینچ گئی ہو۔ وہ جیسے کچھ سمجھ نہیں سکا۔ اس نے قدم آواز کی سمت اٹھائے اور بالآخر وہ پہنچ ہی گیا وہاں جہاں وہ دونوں کھڑے تھے۔ نمرا اور حیدر کو ساتھ دے کر عجیب پتنگے سے لگ گئے۔ پتنگے لگ گئے تھے اسے، خون کھول گیا۔ اپنی مرضی کے افسانے بنانا بند کرو۔ اپنی ماں کے اشاروں پر چلو گی تو منہ کے بل گرو گی۔ منہ کے بل؟ ایک باپ اپنی بیٹی کو منہ کے بل کیسے؟ بہت ہو گیا۔ حیدر نے غصے سے اس کی کلائی پکڑی اور آئس کے دیکھتے ہی دیکھتے اسے وہاں سے کھینچ کر وہ لے گیا۔ نمرا حیدر کو اس نے وہاں سے خاموشی سے نکلتا دیکھا اور وہ دونوں گاڑی میں سوار ہوئے اور گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنی گاڑی میں چابی گھمائی اور ان کے پیچھے ہی گاڑی لگا لی۔ کچھ فاصلے پر دماغ میں عجیب سپارک ہو رہے تھے۔ بے یقینی کی انتہا پر تھا وہ اس وقت۔ حیدر کی گاڑی بڑی تیزی سے ایک کچی پکی بستی میں اتر گئی، جبکہ آئس نے بھی اپنی گاڑی پیچھے ہی اس بستی میں اتاری اور حیدر کی گاڑی سے ایک گلی کے فاصلے پر اپنی گاڑی روک کر باہر نکلا۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ دونوں ایک گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ آئس بامشکل قدم اٹھاتا پیچھے پیچھے بڑھا اور اس نے اس بند لوہے کے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور اندر دیکھا تو اندر کا منظر واضح تھا۔ اس کا باپ ایک عورت کے سامنے چیئر پہ بیٹھا تھا۔ نمرا پاس کھڑی تھی۔ اس عورت نے حیدر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ حیدر نے گھور کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں تم دونوں ماں بیٹی کو آخری بار وارن کر رہا ہوں، اپنے پچھلوں کا انجام مت بھولو۔ میں کسی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ کیوں اتنا چڑ کھاتے ہیں حیدر صاحب؟ جب وہ لوگ آپ کے اپنے ہیں تو ہم بھی تو آپ کے اپنے ہیں۔ عالیہ نے اسے بھرپور ٹیز کرنے کی ٹھان لی تھی۔ آئس خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ جی بالکل، آپ ہی کی تو بیٹی ہوں میں، نمرا نے کہا اور مسکرا کر حیدر کو دیکھا۔ جبکہ آئس نے 2 قدم پیچھے لیے، اسے لگا اس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی، اس کی سانسیں اٹک جائیں گی۔ وہ پیچھے پلٹا اور خاموشی سے اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا پھر اس کے باپ نے ان دونوں کو کیا جواب دیا۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا اور گاڑی اس بستی سے باہر نکال کر پکے روڈ پر ڈال دی۔ در حقیقت اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کا دماغ رک رہا تھا، آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا جاتا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ خود کو قابو میں رکھے، لیکن ناممکن رہا اور گھر کے دروازے پر گاڑی چھوڑ کر وہ باہر نکلا۔ اس کے سامنے اذان نظر آ رہا تھا جو یقیناً عبیر سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ اس نے آئس کی جانب دیکھا، وہ اسے بلا رہا تھا۔ آئس کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ وہ مین گیٹ پر کھڑا تھا، چوکیدار بھی اس سے بول رہا تھا۔ 2 خفا خفا سی آنکھیں بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا سب اسے بول رہے ہیں مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ وہ خاموش کھڑا تھا اور اچانک جیسے کسی مضبوط عمارت کا زمین بوس ہونا ایک سنگین حادثہ کہلاتا ہے، اسی طرح حیدر مرتضیٰ کا جوان بیٹا لہرا کر گرا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس نے آخری نظر باپ پر ڈالی تھی اور پھر آنکھیں بند ہو گئی۔ آئس اذان دوڑا، اشر جو پیچھے سے آیا تھا وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا اور دونوں بھائی نزدیک آئے۔ اذان نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ حیدر نے اس کا چہرہ ہلایا۔ ادا بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی تھی۔ آئس، کیا ہوا ہے آئس؟ اچانک طبیعت کیسے خراب ہوگی؟
اشر کو صرف ادا پر غصہ آتا تھا۔ جب بھی آئس کی طبیعت خراب ہوتی تھی ادا نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ تو کل رات سے گھر نہیں آیا تھا۔ اذان نے اسے بازوں میں اٹھا لیا۔ سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ ادا تم رک جاؤ۔ ابیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور اسے قصوروار سمجھ کر سخت رویے سے بول رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑو ہمارا۔ ادا نے اپنا ہاتھ کھینچا اور آئس کے پیچھے بڑھی۔ اب کیا کیا ہے تم نے؟ روشانے نے بھی بیٹی کو روکا لیکن ادا نے سب کو اگنور کر دیا اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اشردان بینسا دوسری گاڑی میں سوار ہوا اور لائبہ جس کی جان نکل رہی تھی وہ بھی عرصے بعد نکلی تھی ہاسپٹل کے لیے۔ اس کو ٹریٹمنٹ اشر نے دی تھی۔ کسی گہرے صدمے کی وجہ سے یہ اٹیک اسے کافی عرصے بعد پڑا تھا اور لاسٹ ٹائم بھی وہ چیخا تھا کہ اگر مزید اسے کوئی ذہنی اذیت ملی تو وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ اشر غصے سے باہر نکلا اور ادا کی جانب بڑھا۔ تم نے میرے بھائی کو سکون سے جینے دینا ہے یا نہیں، یا بس اس کی تکلیف کی وجہ بننا ہے؟ وہ چلایا۔ ضریاب لب دبا گیا جبکہ ادا جس نے رو رو کے آنکھیں سجا لی تھی حیرانگی سے اشر کو دیکھنے لگی۔ اشر، اذان نے اسے روکا، یار یہ لڑکی سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، اشر نے دانت پیسے۔ ادا تمہاری آئی سے کوئی بحث ہوئی تھی؟ اذان نے تحمل سے پوچھا۔ ضریاب حیدر بھی ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں، وہ تو رات گھر نہیں آئے۔ ہم نے کچھ وہ ہچکیاں بڑھتی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا پریشان نہ ہو۔ اذان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اشر کی جانب دیکھا۔ جب وہ مر جائے تب سکون سے جی لینا۔ وہ پھنکارتا ہوا ادا کو غصے سے دیکھ کر چلا گیا جبکہ ادا دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ کیا اس کی طبیعت اس کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی؟ لیکن وہ تو ناراض بھی نہیں تھی۔ لائبہ باہر آئی تو اس نے ادا کی جانب دیکھا۔ اذان، حیدر دونوں سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے جبکہ اذان نے اریان کو بھی کال کر دی تھی اور وہ بھی سامنے سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ٹیکس، اس کی اپنی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ادا ہمارے بیٹے کا خیال رکھا کرے۔ اس کے لہجے میں بھی ادا کے لیے شکوہ تھا مگر سبھی خاموش ہو گئے اور ادا مزید گلٹ میں مرتی جا رہی تھی۔ گہری رات میں اس کو ہوش آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پر کسی کی نرم گرفت دیکھی اور اس کی جانب چہرہ موڑا۔ وہ اس کے ہتھیلی پہ چہرہ رکھ کے شاید نیند میں تھی۔ اس کے ارد گرد مزید کوئی نہیں تھا۔ اس نے اوپر چھت کی جانب دیکھا۔ ضروری نہیں تھا یہ سب وہی جانتا۔ اس کا ہوش میں آنے کے بعد بھی دم گھٹ رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی ماں سے والہانہ محبت کرتا تھا اور شاید آئس نے محبت کا رنگ اسی سے سیکھا تھا۔ پھر کوئی اتنی شدید محبت میں دھوکے بازی سے کیسے کام لے سکتا تھا؟ اور لائبہ کے علاوہ کس طرح کسی عورت سے تعلق رکھ سکتا تھا؟ اور نمرا جیسی گھٹیا لڑکی، اس کے باپ کی بیٹی؟ اس کا سر جیسے درد سے پھٹنے لگا۔ اگر اسے کسی بات سے نفرت تھی تو اپنی اس بیماری سے تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ آئس ادا بھی جلدی سے اٹھی اور اسے سر تھامے دیکھ اس نے اس کے شانے تھامے لیے۔ آئس آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ دل اس کی کیفیت سے جیسے پھٹنے کو ہو گیا تھا۔ آئس سرخ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آئس ہمیں معاف کر دیں۔ اسے لگا وہ اس کی ہی وجہ سے یہاں تک پہنچا تھا۔
آئس کے ہاتھ تھامتی، کبھی اس کا چہرہ تھامتی، وہ بے حد بے چین تھی۔ دروازہ بند کر دو، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ باہر تو سب آپ کے جاگنے کے منتظر۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، دروازہ بند کر دو، وہ سنجیدگی سے بولا اور ادا نے جلدی سے دروازہ لاک کر دیا، جبکہ اسے شرمندگی ہوئی تھی کہ جان حیدر باہر ہی تھے۔ ادا پلٹ کے آئی اور آئس نے اس کے لیے اپنے بازو کھول دیے۔ وہ جیسے بھاگ کر اس کے سینے سے لگ کر بری طرح رو دی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سارا قصور ہمارا ہے۔ ہم ٹھیک سے کچھ نہیں کر پاتے، نہ آپ سے محبت کر پاتے، نہ آپ کی حفاظت کر پاتے۔ ہم بہت برے ہیں۔ وہ بری طرح روتی چلی گئی جبکہ آئس نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں نے کب کہا کہ تم بہت بری ہو؟ وہ بولا، جبکہ ادا نے اس کی سمت نگاہ اٹھائی۔ آئس، ادا نے اس کے چہرے پر اپنے دونوں کانپتے ہاتھ رکھ دیے۔ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں، وہ بولا، لیکن ہمیں کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ اداسی سے بولی، آپ کو ہماری حرکت بری لگی ہے نا؟ کچھ برا نہیں لگتا مجھے تمہارا، تمہارے تھپڑ کھانے کا ایکسپیرئنس ہے مجھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پیچھے لیٹ گیا۔ وہ شرمندہ ہو گئی اور اس سے دور ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے پیچھے ہٹنے پر اس نے سوال کیا۔ آئس، ہم دروازہ کھولیں گے، سب آپ کے جاگنے کے منتظر تھے۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا۔ ادا، تمہیں کہا ہے نا مجھے کسی سے نہیں ملنا، وہ ذرا غصے سے بولا۔ لیکن چپ رہو اور ادھر آ کر لیٹ جاؤ۔ اس نے اپنے پاس جگہ بنائی۔ ادا کو باہر والوں کی فکر تھی۔ وہ ذرا پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کم ہیئر، اس نے اسے پھر بلایا۔ ادا اس کی مانتی اس کے نزدیک آ گئی اور آئس نے اس کے لیے جگہ بنائی اور اسے اپنے پہلو میں لٹا لیا۔ وہ جیسے ہی لیٹی، آئس نے اس کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ادا کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ ایسا رویہ کیوں دے رہا تھا؟ باہر سب پریشان تھے، لیکن وہ کیوں کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا؟ یہ سوال تو اس کے دماغ میں اور اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آئس کے سامنے دیوار کو گھور رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ادا آہستگی سے پوچھنے لگی۔ آئس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سب ٹھیک ہے، وہ بولا، اس کے گلے پر پیار کیا۔ ہم واپس چلتے ہیں، میں بس منیب سے کہتا ہوں، وہ ہماری ٹکٹ کرا دے گا، وہ بولا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہیں بالکل نہیں، ہم کہیں جائیں گے۔ نہیں بالکل نہیں، ہم کیوں جائیں گے؟ ہم کہیں نہیں جائیں گے، وہ بولی۔ پہلے ہی یہاں سب ہم سے اب تک خفا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب نے ہمیں کتنا ڈانٹا ہے؟ وہ بھیگی بھیگی نظروں سے آئس کو دیکھتی بولی۔ کس نے ڈانٹا ہے؟ اس کی پیشانی پہ بل پڑے اور ادا نے اسے سب بتا دیا کہ سب نے اس کی طبیعت خراب ہوتے اسے کتنا سخت رویہ دیا تھا۔ آئس پیشانی پہ بل ڈالے سر ہلا گیا۔ بتاتا ہوں ان سب کو صبح میں، وہ بولا، لیکن وہ سب آپ سے محبت کرتے ہیں اور میں تم سے کرتا ہوں، اور یہاں سب کا فرض ہے کہ وہ تمہاری عزت اور محبت میں کوئی کمی نہ کرے، وہ برہمی سے بولا۔ ادا لب دبا گئی۔ اسے لگا اس نے اسے سب بتا کر بھی غلط کیا ہے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ اس نے بات بدلی اور اس کی آنکھ کے کناروں میں سرخی سی محسوس کر کے پوچھنے لگی۔ وہ بولا اور اس کے گالوں پر جھکا، جبکہ ادا ہلکا سا مسکرائی اور آئس نے اس کے دوپٹے کو سرکا کر پیچھے کیا۔ پورا 1.5 دن میں نے اس دل کو مس کیا ہے، وہ اس دل کو اپنی انگلی پھیرتا اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا۔ آپ بیمار ہیں؟ وہ اس کی انگلی ہٹاتی بولی۔ ہاں تو شیر بیمار ہو تو بھوکا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ آنکھ دبا کے اس کے دل پر جھکا اور اسے اپنے لمس کی شدت بھری حرارت سے سرخ کر دیا، اور کچھ ہی دیر میں سانس پھولتے وہ دور ہٹا۔
ادا لبوں پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی۔ شیر، وہ سر ہلا کے اس کی سانسوں کے پھولنے پر طنز کرنے لگی۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ گیا۔ بیمار سے ہیں ابھی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اسے چھیڑ رہی تھی۔ آئس کی آنکھیں بند سی ہونے لگی۔ تب یہ دوبارہ خراب نہ ہو تبھی اس نے اپنے ذہن کو کہیں اور لگایا تھا، مگر یہ بات ایسی تھی کہ اب اپنی آنکھوں سے وہ منظر نکال نہیں پا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں حسین سا جادو پھیلا رہی تھیں اور وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اگلی صبح سب اس کے پاس ہی موجود تھے اور سب کے ہر سوال کے جواب میں اس کی بدتمیزانہ خاموشی پر ادا جہاں بے چین ہو رہی تھی، وہاں سبھی حیران تھے۔ وہ کافی بدل گیا تھا جب سے ادا اس کی زندگی میں انوالو ہوئی تھی۔ حیدر کے بھی قریب ہو گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس کے اختلافات کا ایک انبار تھا جو حیدر کے ساتھ تھا، اور اب تو شاید وہ شرط باندھ چکا تھا جیسے خود سے۔ تم سے بات کر رہے ہیں سب، آریان خود ہی جھنجھلا کر بولا۔ میں نے کہا ہے مجھ سے بات کریں، اپنا کام کریں جا کر۔ وہ ناگواری سے بولا۔ آئس، اشر نے اسے ٹوکا۔ بھائی، میری کسی بھی طبیعت کی خرابی میں ادا کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تب بھی میں آپ کو یہ حق نہیں دیتا میری بیوی پر بنا بات کے چڑھائی کریں۔ آپ لوگ آئندہ یہ بات برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بنا لچک کے بولا، سب کے سامنے۔ اشر نے حیرانگی سے اس کی صورت دیکھی تھی۔ بیٹا غلطی تھی، اس کے بڑا بھائی ہے وہ اس کا، ذریعہ نے کہا۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ آئس، حیدر کی کڑک آواز پہ اس نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ Behave yourself. Leave me alone. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا اور لیٹ کیا، جبکہ سبھی لب دبا گئے۔ کیا وجہ تھی جو وہ ایسا رویہ دے رہا تھا؟